अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दुरून टीवी देख रहे हैं। आज दो तीन ख़बरें हैं, उस पर ज़रा बात करते हैं। ये चागी में ड्राइवर्स के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रहे हैं, और ग्वादर में ज़हूर शाह हाशमी और मीर चाकर खान रिंद के स्टैचू के साथ क्या हुआ, और साथ में BYC के जो सरगर्म कारकुन हैं, समझे रहनुमा हैं, सादिया बलोच, पंजाब यूनिवर्सिटी ने उनके मुतालिक क्या फ़ैसला किया है। ये दो तीन ख़बरें आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं करनी है, और साथ में घंटी का बटन दबाना है। अच्छा जी, सबसे पहले जी बात करते हैं ना ग्वादर में मेरे ख़्याल में कोई 9 जुलाई अगस्त को ये जो ख़त्म हुआ तमाम जो धरना बलोच यकजहती कमेटी का, तो उसके अगले दिन यानी कि 10 अगस्त के दिन ग्वादर में ज़हूर शाह हाशमी साहब का, जो बलोच डिक्शनरी के खालिक हैं और बहुत बड़ा नाम है बलोच अदब में उनका, और एहतराम है बलोच सोसाइटी में, बहुत बड़ा एहतराम है उनका, और उनका किरदार बलोची लैंग्वेज, बलोची ज़बान के हवाले से बड़ा शानदार है। पहला मुसन्निफ़ है जिन्होंने बलोची डिक्शनरी वो बनाई थी, और उसके बाद ज़रा की किताबें छपी हैं, लेकिन पहला जो बलोची डिक्शनरी बनाई है वो ज़हूर शाह हाशमी साहब ने बनाई है। उनके नाम से कराची में एक लाइब्रेरी भी कायम है। 10 अगस्त के दिन एक बंदा आ जाता है, अकेला बंदा है, एक आता है मलंग टाइप का बना हुआ है, और पुलिस वाले भी वहाँ पे खड़े हैं। तो ये कोई हथौड़ी या लोहा कोई चीज़ उठा के वो जाके ज़हूर शाह हाशमी साहब का जो स्टैचू लगा हुआ है उसको तोड़ने की कोशिश करता है। अच्छा, तमाम सिक्योरिटी खड़ा है, एक बंदा भी उसको मना नहीं करता, एक सिंगल बंदा मना करने की ना कोशिश करता है, ना उस बंदे को पकड़ता। ये नहीं है कि कोई मजमा है, कोई जम्मे गफ़ीर है, वो आया हुआ है, उन्होंने हल्ला बोल दिया है, नहीं, एक बंदा है मलंग टाइप बना हुआ है, आके वो तोड़ देता है। और जो साथ में जो पुलिस वगैरह खड़े होते हैं वो भी तमाशा देख रहे हैं जी बंदा क्या कर रहा है। तो इससे क्या मतलब निकलता है, तो ज़ाहिर है कि जनरल इम्प्रेशन तो यही पड़ेगा कि जी किसी ने इसको गाइड किया है, और आगे से किसी को कहा है कि पुलिस वालों को जी इस बंदा जो भी गन फैला है आपने इसको रोकना नहीं है। और साथ में यही बंदा एक दिन कबल ग्वादर के अंदर मीर चाकर खान रिंद, जिसे बलोच अपना जद्द अमजद कहते हैं, उनका स्टैचू बन रहा है, उसको जाके तोड़ने की कोशिश करता है। और साथ में वो जो सफाई सुथराई करने वाले 5-6 बंदे खड़े हैं वो भी बैठ के तमाशा देख रहे होते हैं। इससे ज़ाहिर है कि जो जज्बात हैं लोगों के वो तो उभरेंगे, गुस्सा तो आएगा। और ग्वादर का जो इंतज़ामिया है, पुलिस है, DC है, अभी तक कोई ऐसी इतला नहीं है कि इस बंदे को गिरफ़्तार किया है या इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की है। अब बात करें, चूँकि उसने अपना हुलिया ऐसा बनाया है कि बस जैसे कोई पागल है, कोई पागल शागल नहीं होते हैं, इनको कोई बताता है, कोई गाइड करता है, तो फिर जाके इस तरह के मतलब गैर महज़बाना, बदतहज़ीबाना चीज़ें करते हैं, तो इनको कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं होता है। तो इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है वो कम से कम इस बंदे को जाके गिरफ़्तार कर ले। और ग्वादर वाले कहते हैं कि जी ये ग्वादर का बंदा ही नहीं है, और हुलिये से भी वो ऐसा ग्वादर का नहीं लग रहा है। तो ये कौन है, कहाँ से आया है, और ये स्टैचू क्यों तोड़ना चाह रहा है, मकसद क्या है। जब ये बंदा गिरफ़्तार होगा तो उसके बाद पता चलेगा कि जी ज़रा इसका मेडिकल टेस्ट भी करवाएं। अच्छा, इसके पागलपन सिर्फ 2 स्टैचू पे आके उभर जाता है, बाकी चीज़ों पे ये ठीक है। अगर पागल होता तो ज़ाहिर है कि कोई और नुकसान कर रहा होता, किसी पुलिस वाले को पत्थर मारता, किसी बंदे की तरफ पत्थर उछालता, कुछ और भी करता ना। स्पेसिफिक टारगेट बनाया हुआ है दोनों स्टैचू को, वहाँ पे आके जो है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये पागल शागल कोई नहीं है, इसको पकड़ा जाए और इसके ख़िलाफ़ थोड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई लितर पितर होंगे तो फिर पता चल जाएगा कि बंदा कौन है। तो ये डिस्ट्रिक्ट ग्वादर इंतज़ामिया और इदारे सकाफ़त बलूचिस्तान की ज़िम्मेदारी है कि ये कार्रवाई करें वो। अच्छा, दूसरी खबर है जी,
یہ آج کا نہیں ہے معاملہ، یہ ہم سنتے آ رہے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ چاغی کے جو زمباد والے ہیں، یہ جو اشیاء خوردنوش لاتے ہیں، تھوڑا پٹرول لاتے ہیں وغیرہ، جو تفتان بارڈر یا چاغی کا جو بارڈر ایریا ہے وہاں سے، اس سے پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، اس میں 5-6 نوجوان لڑکے ہیں، وہ صحرا میں جو ہے بھٹکتے ہوئے، کہیں کوئی بندہ ان کو نظر آ جاتا ہے، پھر ظاہر ہے کہ پھر کچھ لوگ آتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں، کوئی پانی شانی ان کو پلاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ جی یہ زمباد گاڑی کے ڈرائیورز ہیں، یہ کوئی سامان ماما لے آتے ہیں، تو وہ جو بارڈر ایریا پہ ایف سی کھڑی ہے تو وہ جو ہے ان کی گاڑیاں ضبط کر لیتا ہے، پھر ان کا جو سامان کھانے پینے کے جو اشیاء ہوتے ہیں وہ بھی، اور چپل وہ بھی چھین لیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ اس صحرا میں ابھی پیدل چلے جاؤ، یعنی ان کو مرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے اب اسی پلیٹ فارم سے آپ سے بات کی تھی کہ اس طرح ہو رہا ہے، اور پہلا دوسرا واقعہ نہیں ہے، اس طرح کے بہت سارے واقعات ڈسٹرکٹ چاغی میں رونما ہوئے ہیں، اور یہ جان بوجھ کر کیے جا رہے ہیں۔ ابھی 2 دن سے ایک اور ویڈیو سامنے آئی ہے، اس میں ایک نوجوان لڑکا ہے، اگر ویڈیو آپ دیکھیں گے وہ بالکل اپنے ہوش حواس میں بھی نہیں ہے، اس کے پاؤں پہ چالے پڑے ہوئے ہیں، زخم ہے، خون رس رہا ہے، اور وہ دھوپ پہ، صحرا کے تپتی دھوپ پہ اور ریت پہ بیٹھا ہوا ہے۔ ایک بندے نے اس کی ویڈیو بنائی ہے، وہ اچھا ہوا کسی کی نظر پڑ گئی اور اس نے اس کو ایک بوتل پانی پلایا ہے، تھوڑا اس کی جان بچ گئی ہے۔ اس کا بھی قصہ یہی ہے کہ اس کو بھی ایف سی والوں نے اس کا گاڑی چھین لیا، چپل اور پانی وغیرہ ان سے چھین لیا، ان کو کہا کہ جی اسی صحرا میں پیدل چلے جاؤ۔ اس کا مقصد تو یہ کہ جی بندہ ادھر سے چلا جائے گا، اس بڑے صحرا میں، اس گرمی میں پیاس اور بھوک سے مر جائے گا، مقصد تو یہی ہے، اس کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہوگا نا۔ ایک واقعہ ہو، بندہ کہہ سکتا ہے جی کسی ایک کی غلطی ہو سکتی ہے، کسی سپاہی کی، یا وہاں پہ کسی بندے کی غلطی ہو سکتی ہے، یار یہ بار بار ریپیٹلی یہ چیزیں ہو رہی ہیں، کیا وہاں کا، اور آپ کا جو ہے یہ ایف سی ساؤتھ لگتا ہے، جس کا آئی جی ایف سی جو ہے وہ تربت میں بیٹھتا ہے، جب یہ ویڈیوز عام لوگوں تک پہنچ سکتی ہیں، کیا ان کے ذمہ داران تک نہیں پہنچ سکتی ہیں؟ پھر ان پہ کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ مطلب لوگوں کو وہاں پہ تذلیل کرنے کے لیے ایف سی کھڑی ہے، یہ تو ڈکی چھپی بات نہیں ہے، کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو۔ ایک مولانا صاحب نے پوری اپنی سیاست اسی پہ چمکائی تھی، وہ الگ بات ہے کہ بعد میں خود لوگوں سے پوچھتا ہے کدھر جا رہے ہو، کدھر آ رہے ہو۔ تو یہ صورتحال بڑا گمبھیر ہے، اور انسانیت سوز ہے، اور انسانی حقوق کے خلاف بہت بڑی ورزی ہے، اور پاکستان کے آئین کے خلاف ورزی ہے۔ یار ایک وردی والا یونیفارم پہن کے وہ آپ لوگوں کو یا قانون نافذ کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو قانون توڑنے کے لیے تو نہیں کھڑا ہوتا۔ کیا وہاں کا جو بھی بندہ ہے، جس بھی وہ ڈیزگنیشن میں ہے، جس بھی رینک کا افسر ہے، کیا وہ فرعون بنا ہوا ہے؟ اور فرعون بھی کبھی، فرعون نے بھی ایسا نہیں کیا ہوگا کہ اس کی مرضی ہے وہ لوگوں کی سزا اور جزا کا خود فیصلہ کرے کہ جی آپ کا سب کچھ ہم نے چھین لیا، مرنے کے لیے اس پورے صحرا میں چلے جاؤ، مرتے ہو تو مر جاؤ، انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، عزت نفس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ نوٹس لینا چاہیے جو ذمہ داران ہیں، جو بیٹھے ہوئے ہیں اوپر۔ اگر اس طرح ہر ایک ایریا میں اگر کسی افسر کو آپ اتنی اتھارٹی دے دیتے ہیں کہ وہ اپنے ایریا میں جو بھی فیصلہ کرے، سزا و جزا کا کر لے، تو اس کی مرضی ہے، تو پھر یہ سسٹم چلے گا کیسے؟ پھر لوگ کہتے ہیں کہ لوگ ناراض ہوتے ہیں، لوگ بدزن ہیں اور فلانا ہے، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ یار یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کوئی انسانی سوچ سے ماورا چیزیں کرتے ہیں یار۔ یہ نوٹس لینا چاہیے ان لوگوں کو، اگر نہیں لیتے ہیں تو اس سے جو جنرل پرسیپشن تو ظاہر بن رہی ہے کہ جی اوپر سے جو ہے لوگ کہا جاتا ہے کہ ان کو اس طرح کی سزائیں دی جائیں۔ یہ بہت بڑی سزا لوگوں کو دی جا رہی ہے، اذیت ناک سزا ہے یار۔ ایک گرم علاقے میں آپ اپنی تمام سہولیات کے ساتھ آپ 1 گھنٹہ نہیں سفر کر سکتے، آپ کہیں میرے ساتھ پانی بھی ہے، کھانے کو بھی ہے، چپل بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ وہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں ان کو آپ آدھے گھنٹے کے لیے ذرا دھوپ پہ کھڑا کریں تو ان کو پتہ چل جائے۔ ذرا کہ جب صحرا میں ان کو چھوڑتے ہیں، وہ کئی کلومیٹر لوگ جو ہے وہ اس صحرا میں، اس ریت میں، وہ پیدل، اور جوتے پاؤں میں نہیں ہیں،
5 منٹ آپ امیجن کرو کسی بندے کو آپ کہیں گے تپتی ہے جو ریت ہے نا گرم، 1 منٹ کے لیے ذرا اس کے اندر کڑے ہو کر دکھاؤ، وہ بیچاروں کو کئی کلومیٹر جو ہے پیدل مجبور کیا جاتا ہے کہ جاؤ. یہ تو بیچارے جفاکش لوگ ہیں، انہوں نے سختیاں جو ہے دیکھی ہیں، اس لیے کہیں نہ کہیں یہ سروائیو کرتے ہیں. کہیں کسی کی نظر پڑتی ہے، ہو سکتا ہے کچھ مر گئے ہوں، کس کو پتہ ہے. ادروائز ہمارے جیسے لوگوں تو 5 منٹ کے بعد ریت کے اندر دس جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا کسی کے ڈیڈ باڈی ادھر پڑی ہے نہیں پڑی ہے. ابھی آتے ہیں جی لاسٹ خبر پہ. پنجاب یونیورسٹی نے ایک فیصلہ کیا ہے جی، وہ ذرا میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا کہ انہوں نے بولا کیا ہے. سعدیہ بلوچ ایکٹیوسٹ ہیں بلوچ یکجہتی کمیٹی کا. آپ نے ان کے اسپیچ بھی دیکھے ہوں گے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے جلسوں میں، اور بڑا اچھا بولتی ہیں. چھوٹی بچی ہے، کوئی 18-20 سال کی بچی ہے، اچھا اسپیکر ہے. اور ان کو جو ہے وہ بلوچستان میرے خیال میں پنجاب یونیورسٹی میں قانون کا کوئی اسٹوڈنٹ ہے پنجاب یونیورسٹی میں. آج پنجاب یونیورسٹی نے اس سے متعلق ایک فیصلہ کیا ہے، وہ رپورٹ میں آپ کو ذرا پڑھ کے سناتا ہوں. پنجاب یونیورسٹی نے زیر تعلیم BYC رہنما سعدیہ بلوچ کو معطل کر دیا ہے. پنجاب یونیورسٹی نے ڈیرہ غازی خان سے تعلق رکھنے والی قانون کی طالب علم اور بلوچ ایکٹیوسٹ سعدیہ بلوچ کو معطل کر دیا ہے. اس حوالے سے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ 10/6/2024 کو بلوچستان سے تعلق رکھنے والے طلباء نے بغیر اجازت یونیورسٹی کے احاطے میں ایک غیر قانونی ریلی نکالی. ریلی کے اختتام پر سعدیہ بلوچ ولد صلاح الدین نے دوسرے طلباء کے سامنے اپنی تقریر کے دوران انتہائی قابل اعتراض اور پروپیگنڈا الفاظ کا استعمال کیا. یونیورسٹی سیکورٹی آفس کی جانب سے مزید کہا گیا کہ مذکورہ طالب علم کی کارروائیاں یونیورسٹی کے نظم و ضبط کے قوانین کے سنگین خلاف ورزی اور تعلیمی ادارے کی سالمیت اور مفاد کے خلاف ہیں. طالب علم کے اس طرز عمل اور رویے سے یونیورسٹی کے ساکھ بری طرح مجروح ہوئی ہے. یونیورسٹی سیکورٹی آفس نے درخواست کی ہے کہ مذکورہ طالب علم کو فوری طور پر اگلے احکامات تک معطل کیا جائے. مذکورہ بالا کو مد نظر رکھتے ہوئے وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی ایکٹ 1973 کے ضابطے 5, 7, 6 اور 8 کے تحت طلباء کے ضابطۂ اخلاق سے متعلق اور طالب علم کی جانب سے جمع کرائے گئے انڈر ٹیکنگ کے خلاف ورزی پر سعدیہ بلوچ کو یونیورسٹی کے رولز سے فوری طور پر معطل کرنے کا حکم دیا ہے. یہ خبر ہے جی. وہاں پہ کوئی احتجاجی ریلی وغیرہ ہوئی ہے تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کوئی تقریر کی ہے، تو وہ تقریر پنجاب یونیورسٹی کے جو ہے وہ ساکھ کو اس نے متاثر کیا ہے. تو اس لیے جو ہے ایک اسٹوڈنٹ کو، قانون کے اسٹوڈنٹ کو، فرسٹ ایئر کا ہے سیکنڈ ایئر کا، اس کو معطل کیا ہے. فی الحال وہ پڑھ نہیں سکتا، مطلب ابھی جا کے کلاس لے نہیں سکتی سعدیہ. اور سعدیہ میرے خیال میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کے دھرنے میں بھی شامل ہوئی تھی. مستنگ میں جو ان کو روکا گیا تھا تو وہاں پہ پسے آگے گوادر نہیں جا سکی. بعد میں وہ کوئٹہ میں دھرنے ہوئے تھے 8-10 دن کی، اس میں بھی وہ فرنٹ لائن پہ تھی. ابھی ذرا ایک سوال بنتا ہے، ٹھیک ہے آپ نے قانونی یہ کارروائی کی ہے، آپ کا ایک طریقہ کار ہے، ادارے کے قانون ہونے چاہیے، لیکن اسی پنجاب یونیورسٹی میں اسلامی جمعیت طلباء نے کیا کیا نہیں کیا ہے سر. کسی ایک کو آپ نے معطل کیا، کسی ایک کے خلاف آپ نے ورزی کی. یار انہوں نے یہاں تک اگر کوئی لڑکا ہے، لڑکی، اسٹوڈنٹ یونیورسٹی کے احاطے میں اگر دو بیٹھے ہوئے ہوں، ان کو پیٹ کے لہو لہان کرایا اور سیکورٹی کے سامنے، اور کہا کہ یہ اسلامی روایت کے خلاف ہے، ہم تمہیں اس طرح نہیں کرنے دیتے. وہ جو مخلوط کہتے ہیں نظام تعلیم وغیرہ اس طرح کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی مخلوط نہیں ہونی چاہیے، لڑکے لڑکیاں الگ ہونی چاہیے. ظاہر ہے کہ ان کا زیادہ فوکس اس پہ ہے نا. باقی اسلامی روایت قوانین لاگو ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں. خواتین پہ تو اسلامی جمعیت طلباء سمیت باقی جو مذہبی جماعتوں کے جو ونگ ہیں نا، طلباء یا ویسی، خواتین پر جو ہے ان کا یہ قوانین بڑے سخت ہوتے ہیں. کیونکہ خاتون کو جینے کا ان کے سامنے جو ہے سلیقے سے جینے کا کوئی حق نہیں پہنچتا.
انہیں کئی وائلیشن کی ہیں سر، پنجاب یونیورسٹی پہ صرف نہیں بلکہ پنجاب کے باقی جتنے یونیورسٹی ہیں وہاں پہ پتہ ہے سب کو، جو لوگ جاتے ہیں پڑھتے ہیں، پڑھنے والے یا پڑھانے والے، ان کو پتہ ہے ایک سے بڑھ کر ایک غنڈہ گردی کی جاتی ہے، لیکن وہاں پہ قانون خاموش ہے جی یونیورسٹیوں کا. چونکہ سعدیہ نے اسپیچ کی ہے تو یہ تو پنجاب یونیورسٹی کا ساکھ بھی متاثر ہوا، اس کا پتہ نہیں کیا کیا متاثر ہوئے. اب اس طرح کے فیصلوں سے آپ لوگوں کو ان کے جو نظریات ہیں، جو سوچ ہے، اس سے آپ ہٹا نہیں سکتے. یہ آپ نوٹ کر لیں آج سے. یہ پریشر ٹیکٹس ہوتے ہیں کہ آپ کسی کو کیسے پریشر میں رکھو گے، جو نظریہ وہ فالو کر رہا ہے اس سے کیسے آپ اس کو پیچھے ہٹاؤ گے. لیکن میرا نہیں خیال کہ اس طرح کے ٹیکٹس سے آپ کا جو ہے ساکھ بحال ہوگا، بلکہ ساکھ زیادہ متاثر ہو سکتا ہے. اگر قانون ہے، میں نے پہلے بھی کہا یونیورسٹیوں کے تعلیمی اداروں کے قانون ہونی چاہیے اور ان پہ کارروائی بھی ہونی چاہیے، لیکن کیا قانون صرف ایک بچی پہ نافذ کروانا ہے آپ نے؟ یہ بڑے بڑے جتھے جو آپ کی یونیورسٹیوں میں مذہب کے نام پہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں اسٹاف کے ساتھ، طلباء کے ساتھ، کتنے وہاں کے آؤٹ سائڈر طلباء کو انہوں نے پیٹا ہے، گھسیٹ گھسیٹ کے مارا ہے. ان کے کمروں کے اندر اسلحہ بھی ہے، چھریاں بھی ہیں، وہ زنجیریں بھی ہیں، صرف ایک مقصد کے لیے اگر کوئی ہماری بات نہیں مانتا ہم اس کو پیٹیں گے. یہ صرف پنجاب نہیں، آپ سندھ کی یونیورسٹی میں جا کے دیکھیں یہ تو ہے. تو وہاں پہ قوانین نہیں چلتے جی. وہ بلوچی میں ایک مثال ہے، ایک داغا وہیں سے ٹوٹتا ہے جہاں پہ کمزور ہو، کیونکہ ہم بیچارے کمزور ہیں تو ہمارے یہاں آ کے جو ہے قانون نافذ ہوتے ہیں. کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.